बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई है और दिन है सोमवार का। बड़ी अहम तफसीलात हैं, बड़े अहम सवालात हैं जो हारून रशीद साहब से करेंगे। पहले हारून साहब अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ चीज़ें ज़रूर वो अर्ज़ कर दूँ। एक तो यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी हैं। 22 अप्रैल जब पहलगाम वाक़या हुआ उससे लेके और पाकिस्तान के जवाब देने और सीज़ फायर होने तक इसको मार्का हक़ का नाम दिया गया है और पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज ने मुकम्मल तफसीलात जारी कर दी हैं। दूसरा जो सबसे अहम नुक्ता है वो ये है कि भारत के अंदर इस वक्त एक आग लग चुकी है। नफरत की वो आग जो अजीत दोवल और मोदी की डॉक्ट्राइन थी, उस आग में भारत खुद जलना शुरू हो गया है। और ये किस तरफ जाएगा? 30 सवालात उठाए हैं भारत के सहाफ़ियों ने। 31 सवालात उठाए हैं, वो जल्दी मैं आपके सामने रख देता हूँ, हारून साहब के सामने रख देता हूँ, फिर इस पर हारून साहब से बात भी करेंगे। एक तो उन्होंने कहा है कि जी, और ये मैं आपको बता दूं कि ये मोदी की तकरीर से पहले के 31 सवालात हैं। मोदी की तकरीर के बाद जो सवालात होंगे वो हम आपको कल बताएंगे कि उनके सहाफ़ी क्या कह रहे हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हमारी सरकार अमेरिका के सामने गंडवत हो गई है। दूसरा उन्होंने कहा है कि चाइना के हथियारों की धाक बैठ गई है पूरी दुनिया में। राफेल के शेयर्स गिर गए हैं। उन्होंने दिखाया है कि राफेल के 1 साल से शेयर्स इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रहे थे, लेकिन जब से पाकिस्तान ने राफेल गिराया है तो राफेल के इंटरनेशनल मार्केट में शेयर्स नीचे जा रहे हैं। और इंडिया के सहाफ़ियों ने ये दिखाया है अपने व्लॉग्स में और ग्राफ्स चलाए हैं कि चाइना के जो हथियार हैं, उनके जो तैयारे हैं, उस कंपनी के शेयर्स 40 से 53% एक हफ्ते में बढ़ गए हैं। और उन्होंने कहा है कि अब मगरिब की वो जो एक अजारादारी थी असले की मार्केट के ऊपर, जहाज़ों की मार्केट के ऊपर, उसको धचका लगा है। भारत की इस नाकामी की वजह से पूरे दुनिया के वो मुल्क, अमेरिका हो, दीगर ममालिक हो, जो असला फ़रोख्त करते थे, भारत को फ़रोख्त करते थे, उन सब की नाक कट गई है। उन सबको पसपाई, रुसवाई और शर्मिंदगी का सामना है और उनके शेयर जो है वो गिर रहे हैं। फिर वो उन्होंने ये कहा है कि भारत की हर तरह से नाकामी हुई है इस सारे फेज़ में। उनके अपने सहाफ़ी कह रहे हैं, मैंने उनके सारे क्लिप्स जो है वो अपने ट्विटर पे लगाए हैं, आप में से कोई सुन सकता है। ये उन्हीं के पॉइंट्स हैं, उनके मोतबर सहाफ़ियों के। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि बांग्लादेश जो है वो भारत को तोड़ने की बातें कर रहा है। इस हद तक भारत जो है वो इस वक्त नाकाम हो चुका है बैरूनी महाज के ऊपर। फिर वो कहते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया की खबरें दिखाई और अपनी हुकूमत से सवाल किया, अपनी फ़ौज से सवाल किया, अपनी एयरफोर्स से सवाल किया कि आप ये बताएं कि इंटरनेशनल मीडिया के फ़लाँ इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने राफेल गिरा दिए, आप क्यों खामोश हैं, आप क्यों जवाब नहीं दे रहे? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर भारत जीत रहा था ये जंग और पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था तो फिर आपने सीज़ फायर क्यों किया? फिर उन्होंने कहा कि ये भारत की बहुत बड़ी नाकामी है, मोदी की बहुत बड़ी नाकामी है कि कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज हो गया है। इंटरनेशनल लेवल पे मोदी ने ट्वीट कर दिया है और मकबूजा कश्मीर को मुतराज़ा इलाका करार दे दिया है। मोदी हमेशा कहता था कि ये हमारा इंटरनल मामला है, लेकिन और ये मुतनाज़ा नहीं है, मुतनाज़ा जो है वो एजे के है। लेकिन मोदी के ट्रंप के ट्वीट से पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिली है कि पूरी दुनिया में मैसेज गया है कि मकबूजा कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मोदी और उसकी सरकार की सफारतकारी नाकाम हो गई है, अरबों डॉलर आपने खर्च किए, एक भी मुल्क ने भारत की हमायत नहीं की पाकिस्तान पर हमले के मामले में। फिर उन्होंने कहा कि IMF के बोर्ड में 23 ममालिक थे, एक भी मुल्क को भारत अपने साथ नहीं मिला सका जो ये कहता कि पाकिस्तान को IMF की किस्त ना दी जाए। इसको भी उन्होंने जयशंकर और मोदी की नाकामी करार दिया है। फिर उन्होंने कहा कि रॉ नाकाम हो गई है, रॉ फेल्ड। फिर रॉ फेल्ड। उन्होंने अजीत दोवल पे तनकीद कर रहे हैं, जयशंकर पे तनकीद कर रहे हैं, मोदी पर तनकीद कर रहे हैं। फिर वो उन्होंने बहुत अहम सवाल हारून साहब उठाया है कि पहलगाम के कातिल कहाँ पर हैं? अगर मोदी ये कहता है कि हमने पाकिस्तान में हमला करके दहशतगर्दों को मार दिया है, तो इनमें से कौन से वो दहशतगर्द थे जो पहलगाम के दहशतगर्द थे? पहलगाम वाले तो अभी तक आज़ाद हैं, एक बंदा भी आप नहीं पकड़ सके, तो आपने कहाँ पर स्ट्राइक्स की हैं? फिर उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ की उनके एक सहाफ़ी ने कि मोदी ने पुलवामा के बाद झूठी एयर स्ट्राइक की थी, झूठ बोला था। अब ये वो बात जो पाकिस्तान कहता था 2019 के बाद 2025 में 6 बरस बाद उनके अपने साहब ये इतराफ़ कर रहे हैं कि मोदी ने उस वक्त झूठ बोला था कि पाकिस्तान पर उसने स्ट्राइक करके दहशतगर्दों को मारा, नहीं मारा था। फिर उन्होंने कहा कि मोदी ने 2019 में भी झूठ बोला था कि उन्होंने पाकिस्तान के F-16 जहाज़ गिराया है, नहीं गिराया था। भारत में उन्होंने झूठ बोला और अब भी भारत झूठ बोल रहा है तो उन्होंने पाकिस्तान के जहाज़ गिराए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान के अपने जहाज़ गिराए हैं तो सबूत कहाँ हैं? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के DGISPR अहमद शरीफ साहब और हमारे जो एयर वाइस मार्शल हैं औरंगजेब अहमद, उन्होंने दिखाए हैं वो उन्होंने सिग्नेचर्स दिखाए हैं, उन्होंने वो सबूत दिखाए हैं, उन्होंने रिडार के ऊपर सारी चीज़ें सबूत दिखाए हैं कि कैसे भारत के जहाज़ गिराए हैं, लेकिन भारत एक भी सबूत नहीं दिखा सका कि उसने पाकिस्तान का कोई जहाज़ गिराया हो। फिर उनको ये बड़ी तकलीफ थी जो हमारे DGISPR या हमारे रब नवाज साहब जो है, जो नेवी के हैं, औरंगजेब अहमद साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो वो मजाक
मजाक उड़ा रहे थे उनका, मुस्कुरा रहे थे, फातिहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर उनका मीडिया चीख उठा है कि अगर हम जीत गए हैं तो पाकिस्तान इतना जश्न क्यों मना रहा है, और उनके अपने लोगों की बॉडी लैंग्वेज देखें तो आपको पता चल जाएगा कि शिकस्त खुर्दा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फिर उन्होंने वो झूठी खबरें चलाई हैं जो उनका मीडिया चलाता रहा है, और अब वो सवाल कर रहे हैं कि कराची पे तो कब्जा हो गया था, लाहौर पे तो कब्जा हो गया था, फैसलाबाद तक तो फौजें पहुंच गई थी, पेशावर पे तो हमला हो गया था, तो अब वो चीज़ें कहाँ पर हैं। फिर एक और चीज़ जो वहाँ पे उन्होंने बताया है, जिन सहाफ़ियों ने ये व्लॉग्स किए हैं, सवाल उठाए हैं, उनमें से एक सहाफ़ी ने कहा कि शायद मैं कत्ल कर दिया जाऊँ, शायद मैं मार दिया जाऊँ, क्योंकि मैं ये सवाल उठा रहा हूँ मोदी सरकार, अजीत डोवल की नाकामियों पर, रॉ की नाकामियों पर, तो शायद मुझे कत्ल कर दिया जाए। उसके बाद बड़ा इंकशाफ उन्होंने किया कि भारत के बहुत से दिफाई तजियाकार जो उछल उछल कर आ रहे थे, चीख चीख कर बात कर रहे थे, उन्होंने टीवी चैनलों पर आने से इनकार कर दिया है, उनके पास कोई जवाब नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि बीजेपी में फूट पड़ना शुरू हो गई है, अपोजिशन ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया है, और उन्होंने कहा है कि तीनों, हाँ फिर एक और जो चीज़ हुई है, विक्रम मिस्री जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी हैं, उनकी बेटी को निशाने पर रख लिया गया है, उनकी फैमिली को निशाने पर रख लिया गया, उनकी बेटी गैर महफूज हो गई है, और उसके ऊपर कोई वजीर नहीं बोला, इवन कि उनके अपने जो मुतलका वजीर हैं वो नहीं बोले, बीजेपी सरकार से कोई नहीं बोला, और उसकी वजह से उनकी पूरी ब्यूरोक्रेसी में खौफ की फिजा है कि भाई इस वक्त वो जो आग नफरत की लगाई थी इनके अपने घरों तक पहुंच गई है। कि हुआ ये कि जो फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने सीज फायर का ऐलान किया तो भारत के लोग उन पर हमलावर हैं, उनकी बेटी को निशाने पर रख लिया है, उनकी बेटी को कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, उनको कत्ल की धमकियां मिल रही हैं कि तुमने सीज फायर का ऐलान क्यों किया, हालांकि वो तो फैसला मोदी का था। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आपने पाकिस्तान में दहशतगर्द मारे हैं तो उन दहशतगर्दों के नाम कहाँ हैं, उनकी तस्वीरें कहाँ पे हैं। फिर उन्होंने एक और चीज़ दिखाई है कि वहाँ मोदी ने जिस तरह से मीडिया को इस्तेमाल किया, उन्होंने एक कैपिटल में अंडरस्टैंडिंग लिख के भेजा था, तो उसी तरह से सब ने ट्वीट किया, तो उन्होंने दिखाया, उनके साफ़ी ने, उसने कहा कि सबका मालिक एक है, तो सबकी लैंग्वेज एक है, सब ने एक ही तरह के ट्वीट्स किए हैं। और फिर बीजेपी के ट्विटर अकाउंट को दिखाया गया कि उसका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ। 24 घंटे पहले वो पाकिस्तान पूरे पर कब्जे की बात कर रहे थे, 24 घंटे बाद जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन किया और धूल चटाई और पाकिस्तान ने इनके एयरबेसेस को तबाह किया और इनको सबक सिखाया, तो फिर इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और फिर वो अमन की बात करने लग गए। तो 24 घंटे में उन्होंने कहा कैसे तब्दीली आई। वो बार बार एक सवाल कर रहे हैं कि एक रात में ऐसा क्या हुआ कि आप सीज फायर पर राजी हो गए। फिर वहां उनके लोग अपने सवाल उठा रहे हैं कि आप तो कहते थे कि हमारा चीन से मुकाबला है, आप तो पाकिस्तान ने आपको धूल चटा दी है, आपको तो पाकिस्तान ने लिटा दिया, आप क्या चीन से लड़ोगे। एलओसी पे नाकामियों पे सवाल उठ रहा है। फिर ये बात कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस जो कामयाब हुई है कि पहले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि हमला होने वाला है, तो उधर ये सवाल उठ रहे हैं कि आपका किस तरह का आपका सिस्टम है कि आपके हमले से पहले उनको पता था और उनके जहाज फिजा में थे, इसीलिए उन्होंने आपके 5 जहाज उस वक्त गिराए हैं जब पाकिस्तान अपना दिफा कर रहा था, और जब पाकिस्तान ऑपरेशन किया तो 1 जहाज और गिराया गया, टोटल 6 जहाज जो वो गिराए गए हैं। फिर उसके बाद उनके साफी कह रहे हैं कि भारत अब बदल गया है। 2019 में मोदी ने झूठ बोला, उसने भारत के अंदर वोट अपने बढ़ाए, गेन किया, अब वो कह रहे हैं दुनिया बदल गई है, झूठ नहीं चलेगा, मोदी को जवाब देना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा कि नारा लगता था कि मोदी है तो मुमकिन है, नहीं, वो कहते हैं असल नारा यह है कि मोदी है तो नामुमकिन है, मोदी को जाना होगा। और आखिर में सेकंड लास्ट उन्होंने कहा कि मोदी को सच बताना होगा, सच बताओ, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाओ, और जो अपोजिशन कह रही है कि इन कैमरा सेशन बुलाओ, जो कि वो नहीं बुला रहे। और आखिरी पॉइंट यह है कि उन्होंने कहा था कि भारत तो कहता था कि पाकिस्तान से हमारा मुकाबला ही नहीं है, तो हमारा तो पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान जिसने राफेल आपका गिरा दिया है, आप पूरी दुनिया में आपको रुसवा कर दिया है, ये वो 31 सवालात हैं जो मैंने सुने, जो उनके साथियों ने उठाए हैं। बाकी हारून साहब, अब पहला मेरा सवाल यह है कि मोदी की तकरीर आपने सुनी, मोदी की तकरीर क्या था उसमें इंपॉर्टेंट, आपको किस तरह से लगा? कुछ भी नहीं था, उसका मोरल ही नहीं है। देखिए, एक आदमी की बॉडी लैंग्वेज और उसकी गुफ्तगू जब हम आहंग ना हो तो इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि जी सबक सिखाएंगे, उसने ये कहा कि वो पानी वाला मुआहदा जो है सेंतास मुआहदा, उस पर अमल नहीं करेंगे, और उसने ये कहा कि ज़्यादा जोर तो ही नहीं, 2-3 बातों पे दिया। बात ये है, मोदी का चेहरा एक बुझे हुए आदमी का चेहरा था। वो वजूहत तो आपने बयान कर ही दी उन सवालात में। पाकिस्तान रेलेवेंट हो गया है इंटरनेशनल तनाजुर में, रेलेवेंट हो गया। पाकिस्तान रेलेवेंट था ही नहीं। कश्मीर का मसला उठ खड़ा हुआ है, इसराइल में खौफ फैल गया है कि भाई वो पहले ही वो कहते थे कि पाकिस्तान जो पाकिस्तान ही हमारे लिए ख़तरा है, ज़ाहिर है, और तो किसी के पास एटमी प्रोग्राम है नहीं, और इसके और बहुत गहरे असरात होंगे। चीन जो है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लीडर चीन है, अमेरिका नहीं है, और चीनियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, अगर वो ये जहाज़ बना सकते हैं
ان حالات میں جبکہ امریکہ کو بہت بڑی طاقت سمجھا جاتا تھا ان کے مقابلے میں، تو یہ اس کامیابی کے بعد ان کے سائنسدانوں کے حوصلے کتنے بلند ہو گئے. میں یہ پریڈکٹ کرتا ہوں، اور میرا خیال ہے پہلے سے بھی کچھ ہو رہا ہوگا، پاکستانی اور چینی سائنسدانوں کے درمیان کوآپریشن ہوگا. آرمی میں پہلے ہی کوآپریشن تھا. جو بڑا واقعہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو فیصلہ ہم نے نہیں کیا، یہ فیصلہ چین نے کیا کہ اگر پاکستان خطرے میں پڑتا ہے، ہمارے پائلٹ تو تھے، میں ہمیشہ کہتا تھا، لوگ سمجھتے تھے میں ایسے میں بات کرتا ہوں، بس کئی دفعہ لوگ کہتے تھے پرانی محبت جاگ اٹھی ہے ہارون رشید کی فوج کے ساتھ. او بھائی میں جانتا تھا نا، میں آج بھی پائلٹوں سے مل کے آیا ہوں، اتفاق سے ملاقات ہو گئی ایک جگہ پہ، ریٹائرڈ جو پائلٹ تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے حالت جنگ میں اور حالت امن میں فرق ہی نہیں ہے. میں نے کہا جی کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی یہ جو ایک ہوتی ہے تجربے کے لیے جو ہمیں جہاز میں بھیجا جاتا ہے، بڑا پریشر ہوتا ہے سائیکولوجیکل، بے پناہ بے حد دباؤ ہوتا ہے. 450 کیلریز برن ہوتی ہیں، 450. کوئی کام ایسا نہیں. ایک دفعہ عمران خان نے البتہ مجھے بتایا تھا کہ جب وہ 3.5 گھنٹے کا اسپیل کرتے تھے ٹریننگ کے لیے تو 8 پاؤنڈ وزن گر جاتا تھا. 450. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا 6-7 گلاس پانی کے پیتے ہیں نمک ڈال کے. تو ہمارے لیے تو جنگ میں کیا فرق ہے، اس میں روز زندگی اتنی مشکل ہے. فرق یہ ہے کہ اس میں ایک دشمن کا سامنا ہوتا ہے، مگر اس میں یہ احساس بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی ہم اسے شکست دے کے لوٹیں گے. وہ ایک مسیحی نوجوان ہے، اس نے ایسا شاندار کارنامہ انجام دیا، آج اس کا جلوس نکلا، اور وہ اس نے کہا مجھے تو بلا لیا انہوں نے زیادتی کی، میں دلی شہر کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا. دیکھیے چینی ٹیکنالوجی اور پاکستانی فوج، اتنا لیتھل کمبینیشن دنیا میں کہیں نہیں ہے. ان کے ساتھ کون ہے؟ ان کے ساتھ اسرائیل ہے. انہوں نے پیلٹ گنیں دی، انہوں نے 2019 میں جو وہ پھینکے تھے میزائل یا بم جو بھی تھے وہ اسرائیل کے بنے ہوئے تھے. ہمارے بارڈرز پہ ڈپلائمنٹ اسرائیل کی ہے، نائٹ ویژن ایکوپمنٹ انہوں نے دیا ہے. میزائل میں وہ تعاون کر رہے ہیں، وہ وہاں اپنی تقریبات مناتے ہیں، بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہ ان سے سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے غزہ میں کیا. یہ غزہ ہے، یہ تو 25 کروڑ کی آبادی ہے، اور غزہ کے ارد گرد تو بزدلوں کے ٹولے ہیں. ہمارا تو ملک جو ہے 25 کروڑ کا کوئی چھوٹا سا ملک تو نہیں ہے. یہ تو آپ قوم کا مرائل ٹھیک کر دیں، اور مرائل سب جانتے ہیں کیسے ٹھیک ہوگا، آگے چل کے اس پہ بات کرتے ہیں. اس قوم کا مرائل، او بھائی ہم سے کوئی جنگ انہوں نے جیتی کب ہے؟ پراوین سوانی کہتا ہے کہ 71 کو چھوڑے، 71 میں تو ایک ڈویژن آرمی تھی وہاں پہ، اور فضائیہ تھی ہی نہیں، اور یہاں ایک پاگل آدمی بیٹھا ہوا تھا، ایک بھٹو پہ حوث اقتدار سوار تھی. یہ اس نے نہیں کہا. اور شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ پاگل ہوا تھا، یہ میں کہہ رہا ہوں. او بھائی چند مہینے صبر کرو، اقتدار پکے ہوئے پھل کی طرح تمہاری گود میں گرے گا. میجارٹی ہے، اس کو کتنے دن روک سکتے؟ پاکستان کی ساری پارٹیاں اس کی حمایت کر رہی تھی سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے. دنیا بدل گئی ہے. کل بھی میں نے کہا تھا یہ 190 ممالک میں سے 140 کے ساتھ چین کی تجارت زیادہ ہے. چین کے پاس سرمایہ زیادہ ہے. امریکہ کو $2 ٹریلین 2000 ارب ڈالر چاہیے ہوتے ہیں اپنا بجٹ بنانے کے لیے. اور یہ قرض جیفری سیج جو سب سے اچھا ان کا انٹلیکچوئل ہے، وہ کہتا ہے یہ قرض ادا ہو نہیں سکتا. ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے. ہر روز کوئی ملک کہتا ہے کہ ہم ڈالر میں نہیں کریں گے. افریقہ میں بیداری کی اتنی بڑی لہر ہے، ہمارا میڈیا کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ اس نے کہا، ابراہیم برکینا فاسو کے لیڈر نے کہا کہ میں آ رہا ہوں روس اور اکانومی کلاس میں ہوں. اس کا مزاج یہی ہے، وہ ویسے بھی ایک عام آدمی کی زندگی گزارتا ہے، اور اکانومی کلاس میں بیٹھ کے میں آؤں گا. پیوٹن نے کہا کیسے؟ خطرات ہیں. آپ افریقہ میں آپ نے بیداری کی ایک لہر پیدا کی، یونیورسٹی تک تعلیم مفت کر دی، مکان فری ملیں گے، ایئرپورٹ بن رہے ہیں جناب، جنگی ساز و سامان بن رہا ہے، سونے کی کانوں سے پیسہ آ رہا ہے. فرانسیسیوں کو نکال دیا. آج ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو دھمکی دی کہ تمہیں روس ماسکو میں نہیں تم بچ سکتے، فرانس کی اور ہماری مدد سے بچ سکتے. اس نے جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا. دورے کی دعوت دی، اس نے ٹھکرا دی. اپنا بہترین جہاز بھیجا اس نے جو راکٹ کی رفتار سے سفر کرتا ہے تقریباً
پیوٹن نے، اور کہا کہ اس جہاز کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور روس وہاں، اچھا روس جو 150 سال پہلے جو افریقی ملکوں کا جرمنی میں اجلاس ہوا تھا جس میں افریقہ کو بانٹنے کا فیصلہ کیا، روس اس میں شامل نہیں تھا. لہذا وہ روس کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں، چین کے لیے اس لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں کہ چین انہیں ترقیاتی عمل میں مدد دے رہا ہے اور داخلی سیاست میں وہ کوئی کسی قسم کا مقامی سیاست میں دخل نہیں دیتا. دنیا بدل رہی ہے، امریکہ کمزور ہو رہا ہے، چین طاقتور ہو رہا ہے. روس کے ساتھ ان کا ایسا معاہدہ ہے جیسے جڑواں بھائی ہیں، دونوں کی ضرورت ہے. انہوں نے چین کی مدد کی تھی، چین میں انڈسٹری لگائی تھی اس لیے کہ روس کو دبائیں گے، روس سے انتقام لینا چاہتے تھے. اب چین ایک دیو بن کر کھڑا ہو گیا. یہ قدرت کے فیصلے ہیں، اور فیصلے تو عرش مولا پہ ہی ہوتے ہیں. پتہ نہیں ہم کس مغالطے میں ہیں. ہمارے لوگ ہوش مندی کا مظاہرہ کریں. وہ کارخانے ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 دن پہلے کہا تھا یا 4 دن پہلے کہ سارے انڈیا شفٹ کر دیں. کیسے شفٹ کر دیں گے جی؟ انڈیا بعد آ نہیں سکتا شرارت سے، یہ ان کی سرشت میں ہے. آپ لکھ رکھیں کہ وہ شرارت کریں گے. اس نے کہا بھی کہ ہم جو ہے وہ پیچھا کریں گے. او بھائی وہ ٹھیک، انڈین جرنلسٹوں نے پوچھا ہے کہ بھائی صاحب وہ پہلگام والے کہاں ہیں؟ انہیں زمین کھا گئی ہے، یہ آسمان نکل گیا ہے انہیں. وہ مقامی گروپ تھا. میں نے تو اسی دن آپ سے کہا تھا کہ یہ مقامی گروپ ہے. پاکستان تو یہ کر سکتا ہی نہیں. مشرف کے زمانے میں پالیسی بدل گئی تھی اور باجوہ نے تو بیچ ہی ڈالا تھا، سیز فائر کر لیا تھا، مودی کو یہاں بلانا چاہتا تھا. لہذا پاکستان کے لیے وہ دور شروع ہو گیا ہے جس میں اگر صحیح فیصلے کیے گئے تو انشاءاللہ اس ادبار سے ہم نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا سامان فراہم کر دیا. اب ہم عقل سے کام نہ لیں یا وسعت ضرب سے کام نہ لیں تو یہ دوسری بات. اس پہ میں نے آنا ہے جو آپ نے یہ آخری بات کیا ہے. پہلے میں ذرا انڈیا کے اوپر کچھ سوال اور ہیں وہ آپ سے کر لوں. اسرائیل انڈیا میں کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ یہ جو ڈرون اسرائیلی آئے تھے پاکستان میں، ان کو آپریٹ بھی اسرائیلیوں نے کیا تھا، کیونکہ انڈینز پہ آپ کو اعتبار ہی نہیں کر رہا کہ اسرائیلیوں نے اس کو آپریٹ کیا. وہ وہاں اپنی تقریبات منا رہے ہیں، وہ وہاں تفریح کر رہے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں دنیا کی خوبصورت جگہ ہے اور وہ آزاد ہیں. اور انہوں نے یہ ان کا جو ایروسپیس کا جو سینٹر ہے اور جو انڈیا کا ہے ان کے اندر کوآپریشن ہے. نائٹ ویژن میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے آلات بھی انہوں نے دیے اور وہی پاکستان کی سرحدوں پہ تعینات کیے گئے تاکہ پاکستانی فوج کی نقل و حرکت پہ نظر رکھی جا سکے. لیکن اب ان کو خوف کے سوا کیا ملا؟ دیکھیں وہ باہر نکلیں گے. یہ اللہ کے رسول نے کہا تھا، جو بات اللہ کے رسول نے کہہ دی وہ ہمیشہ ہمیشہ پوری ہوئی اور 100% پوری ہوئی. 99.9% نہیں ہو سکتی کہ اسرائیل باہر نکلے گا، اسرائیل حجاز تک جائے گا. اور وہ کہتے بھی ہیں گریٹر اسرائیل کا. اور کیا ہے گریٹر اسرائیل؟ گریٹر اور انڈیا کا بھی یہی ہے. وزیرستان کے بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا گاندھی نے، کرم چند موہن داس گاندھی نے، کہ انڈیا کے حدود جو ہیں بامیان تک ہیں. یہ ہمارے پڑوسی تو سمجھ ہی نہیں رہے. اور ہمیں یہ کرنا چاہیے ایران کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں، افغانستان کے ساتھ ٹھیک کریں اور مزید بھی اقدامات آپ پوچھتے ہیں تو میں تجویز کروں گا. وہ نریندر مودی نہیں رہ سکتا میرے خیال میں. رہے گا تو بڑی کمزور پوزیشن میں رہے گا. لیکن اس کی تقریر سے ایک سبق تو حاصل کرنا چاہیے شہباز شریف صاحب کو. یہ تقریر کرنی چاہیے تھی شہباز شریف صاحب کو. بے معنی، بے سرپا، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں. اس کی کوئی ڈائریکشن تو ہے، غلط ہے، ڈائریکشن غلط ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مودی نے ہندوستان کی تباہی کی بنیاد رکھ دی. بالکل سر ایسی ہے. اور یہ بتائیں سر کہ مودی تو یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے کہا کہ سیز فائر کریں، جو کہ پاکستان کلیئر کر چکا ہے کہ امریکہ نے کہا اور امریکہ کو انڈیا نے کہا. لیکن اب ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں ٹریڈ جو ہے وہ بند کر دوں گا اگر پاکستان اور انڈیا نے یہ بات نہ مانی اور اس لڑائی کو آگے بڑھایا. پاکستان تو بڑھانا ہی نہیں چاہتا، پاکستان تو امن کی طرف جانا چاہتا ہے. لیکن مودی کے اوپر جنگی جنون سوال نہیں. بالکل جنگ کس نے شروع کی بھائی؟ ساری دنیا نے کہا اس کی تفتیش کرو. دنیا نے ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ تفتیش کرو. مقامی گروپ ہو سکتا ہے اور کیوں نہیں ہو سکتا بھائی؟ جھارکھنڈ میں ہو سکتا ہے، مشرقی پنجاب میں مقامی گروپ ہو سکتے ہیں، ناگالینڈ میں ہو سکتے ہیں، کشمیر میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور اگر وہ پاکستانی ہوتے، یہ تو نام لے رہے تھے، ایک فوجی ہے، ایک فلاں ہے، ایک فلاں. اتنا بڑا راگ 7 لاکھ آرمی مقبوضہ کشمیر میں ہے. تاریخ انسانی میں کبھی ایسا نہیں ہوا.
اس کے علاوہ ان کی وہ سیکورٹی فورسز اس کے علاوہ ہیں. تاریخ انسانی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 40-50 لاکھ کی آبادی پہ 10 لاکھ فوج بیٹھی. نہیں، ہر گھر کے لیے ایک فوجی. تلاش کیوں نہیں کر سکتے؟ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک آبویسلی بہت اچھا ہوگا وہاں پہ، اور وہ لوگ خریدے بھی جا سکتے ہیں. اور وہاں پاکستان نے جو طرز عمل اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے ڈپریشن بھی ہے. تو وہ لوگ کہاں گئے؟ مودی کے لیے یہ جو سوالات انہوں نے پڑھ کے سنائے ہیں، جو بہت ہی اہم سوالات ہیں. انڈین میڈیا کی وفات ہو گئی. ایک خبر یہ ہے، جس دن گجرانوالہ کے قریب سلطان رائی مارا گیا تھا، چونکہ ساری فلم انڈسٹری جو ہے وہ اس ایک ہیرو پہ ڈپینڈ کر رہی تھی. اور تابع وہ بڑا ایکٹر تھا، لیکن وہ ایک خاص طرح کی فلمیں بننے لگی تھی. اس دن پاکستان فلم انڈسٹری کی موت واقع ہو گئی تھی. اتنا جھوٹ بولا ہے، اسلام آباد فتح ہو گیا، فیصل آباد کے قریب فوجیں پہنچ گئیں. لاہور میں ٹیلی فون کیا ایک صاحب کو، ایک آدمی نے امریکہ سے، او بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں سویا ہوا تھا. اس نے کہا لاہور سارا تباہ ہو چکا، تم سوئے ہوئے ہو؟ اس نے کہا لاہور کون سا تباہ ہوا ہے؟ لاہور والے پائے کھا رہے ہیں، کھدے کھا رہے ہیں، اور پلاؤ کھا رہے ہیں، اور پوریاں کھا. لاہور والے مزے کر رہے ہیں، ساری رات جاگتے ہیں، کھانے کھاتے. میں بھی آ رہا تھا گھر سے، میڈیا ٹاؤن سے میں آ رہا جو بیریا ٹاؤن کے ساتھ ہے. میں نے راستے میں پہلے تو میں تو اپنا کام کرتا رہتا ہوں، ٹیلی فون سنتا رہتا ہوں، کرتا رہتا ہوں. جو میری نظر پڑی، پاکستان کے جھنڈے گاڑیوں میں لہرا رہے ہیں. کوئی وہ ویگن میں سے جھنڈا نکالا ہوا ہے، کسی نے بس میں سے نکالا ہوا. اس قوم کو کوئی کیا شکست دے سکتا ہے؟ آپ نے اس کو ڈپریشن میں ڈال دیا. اس کا حوصلہ بلند کریں. یہ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیا کرنا چاہیے تو میں عرض کروں گا. میں اس سوال پہ جانے سے پہلے ہارون صاحب، یہ جو 10 مئی کو پاکستان کی قوم جس طرح سے پاکستان کی فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی اور پاکستان کی فوج نے بھارت کو شکست دی، تو کتنا خوشگوار ایک ماحول بن گیا 10 مئی سے. کیا پاکستان کو اب ہر دن 10 مئی کی ضرورت نہیں ہے کہ 10 مئی کو جیسے پوری قوم یکجا تھی اپنی فوج کے پیچھے اور اپنے ملک کی خاطر، یہ 10 مئی کا ماحول ہر دن نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن مجید کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ، اللہ نہ کرے کہ میری زبان سے کوئی غلط لفظ نکل جائے. یعنی قرآن کریم کا معاملہ ہے، اس لیے میں ممکن ہے آیت میں پڑھنے میں غلطی ہو جائے، اس لیے کہ میں کوئی حافظ قرآن تو نہیں ہوں. بات یہ ہے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے کہ تمہیں بچا لیا گیا. اللہ کے رسول نے بچایا. اللہ کے رسول نے کہا تم آگ میں کودنا چاہتے ہو، میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیسا سنہری موقع ہمیں عطا کیا ہے. یہ بغضانات کو چھوڑیں، ہر کوئی اپنی غلطی تسلیم کرے، نہ کوئی فوجیوں کے کریکٹر اسیسینیشن کرے، نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے لوگ جو ہیں. اب پنجاب حکومت یہ کر رہی ہے کہ لوگوں کو پکڑ رہی ہے. او بھائی نہیں پکڑ سکتے آپ، کتنے لوگوں کو پکڑیں گے آپ؟ اس کا ریئیکشن ہو جائے گا اس کا، اور بنیاد تو آپ کی جڑ بنیاد تو ہے کوئی نہیں. تو یہ ایک سنہری موقع ہے، یہ فضا قائم رکھنی چاہیے. دیکھیے جھگڑا تو کسی میں بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، دو سکے بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، میاں بیوی میں بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ باپ اور اولاد میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن اگر صلح کا موقع ہو، قرآن مجید کہتا ہے صلح خیر، بھلائی صلح میں ہوتی ہے، اور کسی چیز میں بھلائی نہیں ہوتی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا نرمی سے ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے، اور فرمایا جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. ہارون صاحب یہ بتائیں، آپ کی عمران خان صاحب سے قربت سب جانتے ہیں، آپ نے جتنا ان کے ساتھ آپ کی قربت تھی، اور آپ ظاہر ہے وہ جیل میں جتنا آپ نے ان سے ٹریول بھی کیا، اور جب سے آپ نے لکھنا شروع کیا تب تو لوگ کہتے تھے کہ یار کیا ہارون صاحب لکھ رہے ہیں. آج اگر آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو اڈیالہ جیل میں، تو آپ خان صاحب کو کیا مشورہ دیں گے اس سارے حالات میں؟ دیکھیے خیر لوگ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ کیا لکھ رہے ہیں، لوگ کہہ رہے تھے پاگل ہے، اس کا دماغ چل گیا. 96 میں میں نے کہا یہ وزیر اعظم ہوگا، بولے 83 میں بھی ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ اس میں تو اتنا ہی لکھا تھا پالیٹکس میں. بات یہ ہے خان صاحب کو یہ جو لیڈر ہیں یہ کسی کام کے نہیں ہیں. جب ایک آئنسٹائن نے کہا تھا جب جیسے ایک جیسے عوامل ہوں، چیزیں ہوں، کیمیکلز ہوں، ان کا تجربہ کیا جائے اور ایک رزلٹ نکلے تو 1,00,000 دفعہ تجربہ کر رہے ہیں وہی رزلٹ نکلے گا. یہ لیڈر جو ہیں ان کو ہم کوئی مذمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بعض مخلص بھی ہیں، ان کا سیاسی تجربہ نہیں. میں خان صاحب سے اگر مجھ سے پوچھے میں کہوں گا یہ 3 آدمی ہیں، ایک ملک سے باہر رہتا ہے، ایک اپنا اسلام آباد میں ہے،
اور ایک آدمی جو ہے وہ ایک دوسرے شہر میں رہتا ہے، ان کی ایک کمیٹی بنا دو گی. کیوں میں کہوں گا؟ اس لیے کہ یہ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے 20-25 سال تک تحقیق کی ہے پاکستان کے مسائل پہ. سول سروس کیسے ٹھیک ہونی چاہیے، ریلوے کیسے ٹھیک ہونی چاہیے، زراعت کیسے ٹھیک ہونی چاہیے، نجکاری کیسے ہونی چاہیے، FBR کا کیا علاج کرنا چاہیے، اس میں پٹوار کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، زراعت کیسے جدید، ہر چیز پہ 25-30 سال سے اور ٹاپ ایکسپرٹس نے کام کیا ہے. اور یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ویلفیئر کے ادارے بنائے ہیں، جو قصور میں اور لاہور میں صحت کے مراکز بنائے ہیں فری علاج کے، جنہوں نے سیلاب زدہ علاقوں میں دیہات میں کام کیا ہے، جن میں سے ہر آدمی کی دیانت پہ بھی پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، ذہانت پہ بھی پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا بالکل اعلان نہ کریں. لیٹ them میک دا ڈیسیژنس. اور چلو پتہ تو چل ہی جائے گا، پتہ چل جائے کیا ہے. وہ ایسے لوگ نہیں ہیں جو ڈر جائیں یا خوف زدہ ہو جائیں. لیکن اس سے پہلے ایک چیز ضروری ہے کہ مصالحت ہو. مصالحت اصولوں کو توڑ کر نہیں، کسی کی بہتری اور برتری کے لیے نہیں. جیسے نیلسن منڈیلا نے کی تھی، اور نیلسن منڈیلا نے کیا تھی، صلاح الدین ایوبی نے کی تھی. اور صلاح الدین ایوبی نے کیا کی تھی، جناب عمر بن عبدالعزیز نے کیا تھا. اور جناب عمر بن عبدالعزیز نے کیا تھا، جناب امام حسن نے کیا تھا، ان سے بھی پہلے امت کی خاطر. اور اس میں تو معاہدہ یہ تھا نا کہ امام حسن بنے گے ان کے بعد، اس کی تو خلاف ورزی کی گئی. اور جناب ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور جو انہوں نے کیا وہی کرنا چاہیے. فتح مکہ کے دن انہوں نے کیا تھا؟ جس آدمی نے یہ کہا، جناب بلال، سیدنا بلال، اتنا بڑا مقام، ایسی خوبصورت آواز، ایسا معصوم چہرہ. وہ چھت پہ اذان دے رہے تھے خانہ کعبہ کے، جہاں تک مجھے یاد ہے چھت پہ دی اذان انہوں نے. تو ایک آدمی نے کہا اب ان گدھوں کی آوازیں بھی سننی پڑیں گی، لیکن اللہ اس میں کوئی خوبی ہوگی، کوئی روشنی کی رمق ہوگی. جب وہ اذان ختم ہوئی اس کا دل بدل گیا، جناب رسالت مآب کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا رسول اللہ، دنیا میں آپ سے زیادہ میں کسی کو ناپسند نہیں کرتا تھا، مگر آپ سے ایسی محبت محسوس ہوئی ہے، آپ سچے ہیں. آپ نے اس کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا. اور بھی واقعات ہیں اس دن کے. دیکھیے یہ باہمی جنگ و جدال جو ہے، اس سے بری چیز کوئی روئے زمین پہ ہو نہیں سکتی. جس گھر میں بچے آپس میں لڑتے ہوں اس گھر میں کبھی امن نہیں ہو سکتا، کبھی اس کو فروغ نہیں مل سکتا اگر ایک دوسرے سے حسد کرتے ہوں. جہاں رشتہ دار ایک دوسرے سے متصادم ہوں، وہ کبھی جس قبیلے میں لوگ ایک دوسرے سے لڑتے ہیں وہ کامیاب. بلوچوں کی ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ دنیا کے بہترین لوگ ہیں بعض اعتبار سے بلوچ، کوئی بھکاری نہیں ہے ان میں، خوددار لوگ ہیں، مہمان نواز ہیں، بہادر ہیں، بہترین سپاہی انہوں نے پیدا کیے ہیں بلوچوں نے. اس لیے کہ اکبر بگٹی اور خیر بخش مری اور عطا اللہ مینگل 3 بڑے سردار تھے، اپنی جگہ تینوں بڑے اہم تھے، اور تینوں میں بعض خوبیاں تھیں. ایک دوسرے سے ملتے ہی نہیں تھے، بولتے ہی نہیں تھے. یہ طریقہ نہیں ہے. یعنی جو کچھ بلوچستان میں ہوا، افسوس ہے اس پہ جو کچھ کیا گیا، اس کے لیے ہم ان کو نہیں قصوروار قرار دیتے. لیکن اگر وہ اکٹھے ہوتے، میں نے بلوچ سرداروں سے کہا جب بھی ملاقات کا موقع ملا، یار تم سے کشمیر والے اچھے نہیں ہیں، سارے مسئلے حل کرا لیتے ہیں اور اپنے باقی مطالبات پہ قائم رہتے ہیں. شمالی علاقوں والے اچھے نہیں ہیں، تعلیم بھی، سڑکیں بھی بنوا لیں، سکول بھی کھلوا لیے، اور اس کے بعد اپنے باقی مطالبات پہ اب بھی قائم ہیں. آپ بھی ایک ایک کر کے مطالبہ بنواتے جائیں اور باقی پہ قائم رہیں. آپ کا حق ہے، جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. باہمی افتراق سے بری چیز کوئی نہیں ہے. مسلمانوں کا زوال کب شروع ہوا؟ وہ تو 1000 سال تک تو ان کا غلبہ رہا، اور ایک اعتبار سے بعد میں بھی رہا. جب یورپ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا تو شہر تو اسپین تھا، روشنی مینار نور تو اسپین تھا. جب پہلا انحراف کیا اور امیر معاویہ نے کیا اور افتراق پیدا کیا اور باہم متصادم ہوئے، جناب حسن نہ بچا لیتے امت کو تو امت بچتی نہیں تھی. جناب والا یہ باہمی مصالحت کریں اور اس کا آپ ذرا غور کریں. عمران خان 4-5 جلسے کر دے، بلکہ اس سے کہیں جلسے کیا کرنے پاکستان میں، ملائیشیا چلے جاؤ، وہاں موٹیویٹ کرو لوگوں کو، 2-4 پریس کانفرنس کریں، پاکستانیوں سے خطاب کریں، ملائیشیا سے کریں، انڈونیشیا، عالم عرب میں جہاں جائیں، ویسے تو بعض عرب ممالک اجازت دیں، یورپ میں چلے جاؤ، موٹیویٹ کرو پاکستانیوں کو. او بھائی یہ نظام نہیں چل سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ نظام چلے.
اس کی بنیاد ہی نہیں ہے، انہیں ووٹ ملے ہی نہیں ہیں۔ وہ کیا پھسپھسی تقریر کی شہباز شریف صاحب نے، اور نواز شریف صاحب سکے بھائیوں کی طرح عزت کرتے ہیں مودی کی، سکے بھائی پہ، کہ شاید اتنی شہباز شریف کی بات نہیں مانتے جتنی اس کی مانتے ہیں، شاید اتنی اپنی اولاد کی بھی نہیں مانتے، ایک لفظ اس کے خلاف نہیں کہا۔ یہ لوگ قوم کی رہنمائی کریں گے، لیکن بہرحال اب ان کی مذمت کرنے سے کیا حاصل ہے؟ ایک قومی حکومت بننی چاہیے، اور اسٹیبلشمنٹ میں اور اس قومی حکومت میں 100% انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، لائق لوگ ہونے چاہیے۔ ہماری معیشت بھی اٹھ کھڑی ہوئی، اور $11 بلین وہاں انویسٹ کر دیے، دبئی میں، امارات میں انویسٹ کر دیے۔ وہ یہ آئی ٹی میں انویسٹ کیے ہوتے، آپ 5 برس کے بعد آپ کی $50 بلین کی، اگر نہیں تو $40 بلین کی ضرور آمدن ہو رہی ہوتی۔ سر قطع کلامی کی معذرت، یہ آپ کہہ رہے ہیں قومی حکومت سے کیا مراد ہے؟ لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے تو قومی حکومت سے آپ کی کیا مراد ہے؟ عمران خان کی مرضی کے بغیر تو وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ قومی حکومت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بڑی پارٹی کو نظر انداز کر کے، کتنے عرصے کے لیے قومی حکومت ہونی چاہیے؟ وہ تو بات کریں، دیکھیے ڈیٹیلز تو ورک آؤٹ کی جاتی ہیں جب نیک نیتی ہو دونوں طرف، تو ڈیٹیل تو ورک آؤٹ ہو سکتی ہیں۔ وہ ایک آدمی تھا، اس نے خود بتایا کہ ایک آدمی سے میں نے کہا سبزی اگاؤ، وہ بڑا ایکسپرٹ تھا، وہ کچھ عرصے کے بعد اس کو کیڑا لگ گیا۔ اس نے کہا بھائی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میری تو نیت نیک کی، آپ تو مجھے پتہ نہیں، تو مجھے اب آپ اجازت دیں، میں جا رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے خود اعتراف کیا کہ میں نے سوچا یہ آمدن تو بہت زیادہ ہوگی، لاکھوں روپے ایک ایکڑ سے ہوگی، تو میں اپنا حصہ 50% سے بڑھا دوں گا۔ نیت اگر نیک ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کی، نفرت اور انتقام سے کوئی حاصل نہیں ہے۔ بدلہ جو لینا چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ وہ بدلہ لے لے گا، لیکن وہ زندگی نہیں گزارے گا، زندگی اسے گزار دے گی۔ سر یہ بتائیں کہ جب آپ مصالحت کی بات کرتے ہیں تو کیا لوگوں کا پھر سوال یہ ہوگا کہ کیا 24 نومبر کو عمران خان بھلا دے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوتا رہے 2 سال؟ تو نہیں، دیکھیں نا، اب جب آپ یہ کرتے ہیں کہ مصالحت کرتے ہیں تو کوئی اصولوں کی بنیاد، یہ تو دیکھیے ایک لاؤڈ تھنکنگ ہم کر رہے ہیں نا، ہم یہاں فیصلہ تو صدر نہیں نا کر رہے، وہ تو لوگ ملیں آپس میں بات کریں، اور لوگ موجود ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں آدمیوں کا نام تجویز کر دوں گا، اور مجھ سے بہت بہتر تجویز کرنے والے بھی ہیں جن کا زیادہ ایکسپوجر ہے، جو زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں۔ آپ علامہ ناصر عباس سے اگر آپ کہیں، فرض کیجئے، جی سر، یہ ایک مفروض ہے کہ تو میں ان کا نام نہیں تجویز کر رہا، آپ نے کیا دیکھا؟ ان کو انصاف پسند آدمی نہیں ہے وہ؟ بالکل ہے۔ کیا وہ راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کریں گے؟ بالکل ایسے اور لوگ بھی ہیں۔ تو ایک میرا سوال ہے جو تھوڑی سی ایز اے ویور اگر میں بات کروں تو تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ 8 فروری کو لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو، اور عمران خان کو ہی وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قومی حکومت بنا دی جائے تو اس سے ایک تو عارضی طور پہ بنے گی نا، الیکشن ہونا چاہیے نا۔ بالکل اب یہ کلیئرٹی ہے۔ نہیں، الیکشن تو ہو، اور شفاف الیکشن ہو، اور بالکل ساری چیزیں۔ یار کفار مکہ کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 آدمیوں کو لے کے مکہ پہنچے، راستے میں کسی قبیلے نے وعدہ نہیں توڑا۔ وہ بھائی 20, 25, 30 دن سفر کیا ہوگا نا، زیادہ کیا ہوگا۔ دیکھیں نا 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور غالباً جدہ کے راستے آئے تھے، تو کسی پتہ ہی نہیں چلا۔ اپنے کام رازداری سے، تحمل سے، حکمت سے کرنے چاہیے۔ ہارون صاحب، جہاں پہ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ اگر عمران خان صاحب سے ملاقات ہو تو کیا مشورہ دیں گے، 2 شخصیات کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پہلے پوچھ لیتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے، پھر پوچھوں گا کہ اگر آرمی چیف سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ ان کے کیا مشورہ دیں گے یا کیا بات کریں گے۔ پہلے میاں صاحب کے بارے میں بتائیں کہ اگر آپ کی میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات ہو اس وقت تو آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ ایک چھوٹا سا مشورہ تو میں ان کو یہ دوں گا کہ خواجہ آصف صاحب سے کہیں کہ یہ بچوں والی حرکتیں نہ کریں۔ ایک دن انہوں نے کہا محمود غزنوی جو ہے وہ لٹیرا تھا۔ ارے بھائی انٹرنیشنل لا یہی تھا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت وصول کیا ہے، یہ نہیں کیا ہے، اور امت کے بہترین لوگوں نے کیا ہے، یہ نہیں کیا۔ بس نرمی کی جاتی، جب غلبہ پا لیا جاتا نرمی بھی۔ پھر یہ کہا کہ ہم امریکہ اور اس کے کہنے پہ دہشت گرد پالتے رہے۔ ہم نے کب دہشت گرد پالے ہیں جی؟ یہ ٹھیک ہے کہ مذہبی طبقے کی اتنی سرپرستی نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کو اصول سکھانے چاہیے تھے۔ فصل نہیں جلائی جائے گی، درخت نہیں کاٹا جائے گا، بچے بوڑھے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ان کی تربیت نہیں ہوئی، یہ ایک الگ بات ہے۔ کیا ہم روس کو انوائٹ کرتے؟ پھر کہا
ایک طرف یہ کہا، دوسری طرف یہ کہا کہ مدرسے ہماری سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے. اس میں انڈین ٹی وی چینل میں وہ پالکی کی خاتون نے اس نے کہا کہ یہ اس کو ٹین ایجرز کو، اب وہ ظاہر ہے اس نے اس کو، حالانکہ ٹین ایجرز کو تو نہیں بھیجا جاتا. ایک یہی چھوٹا سا مشورہ دے. دوسرا یہ ان سے دوں گا، میاں صاحب اپنی غلطیاں تسلیم کریں، خاموش ہو جائیں. جس طرح اللہ معاف کرتا ہے اللہ کے بندے بھی معاف کر دیتے. آپ کی حکومت ہے نہیں، آپ جیتے ہیں نہیں. جس دن آپ اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں گے اور پیچھے ہٹ جائیں گے اور حکومت حق امانت قرآن مجید کہتا ہے امانت داروں کے سپرد کرو. یہ اصول ہے اور قرآن مجید کا بنا اصول بدل نہیں سکتا، اللہ کا بنایا ہوا اصول بدل نہیں سکتا. اس دن ان کی عزت بحال ہو جائے گی اور کچھ پیسے جو ہیں واپس کر دیں. اتنے پیسے انہوں نے کیا کرنے ہیں؟ یہ تو ان کے پاس جو پیسہ میں نے حساب لگایا 6000 سال کے لیے کافی ہے. 6000 سال تو انہوں نے زندہ نہیں رہنا. اللہ اکبر. آخری میرا سوال یہ ہے کہ آرمی چیف سے اگر آپ کی ملاقات ہو تو آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے یا کیا بات کریں گے؟ ایک مشورہ میں دو، یہ مصالحت تو ہونی چاہیے، وہ تو ایک میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں کہ سر غزہ کے بارے میں اعلان کریں کہ ہم ان کی مکمل حمایت کریں گے سفارتی. اتنا کافی ہے. اسرائیل ڈرا ہوا ہے، خوف زدہ ہے. نیتن یاہو کی بڑی بےزتی کی ہے اس نے، اپنا ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو تمہیں میری بات ماننی پڑے گی، چاہے اپنے مفاد کے لیے کیے. دوسری بات یہ ہے کہ 16 سال سے لے کے 28 سال تک کے آدمی کو فوجی تربیت دی جائے. جیسے یہ اعلان ہوگا اس میں تو وقت لگے گا، اس کا ساز و سامان، بندوبست، اس کا میکانزم ایک وقت لگے گا. تو وہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے انڈیا کے بھی، باقیوں کے بھی. پھر یہ ہے کہ جو اسلحہ کم ہو گیا ہے وہ پورا کیا جائے، چین سے فوراً بات کی جائے، ایران اور افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کیے جائیں، ترکی سے جو چیزیں مل سکتی ہیں وہ حاصل کی جائیں. سفارتی محاذ میں بہترین لوگوں کو، نسیم زارا کو بھیج دیں، دیکھو ایک محب وطن خاتون ہے، مشاہد صاحب کو بھیج دیں. شیریں مزاری ذرا غصے میں آ جاتی ہیں پتہ نہیں ہیں، لیکن محب وطن تو بہت ہے اور سمجھتی بہت. اور لوگوں کو بھیجیں، اپوزیشن کچھ سرکاری لوگوں کو بھی بھیج دیں، مگر ان لوگوں کو بھیجیں جو فلوئنٹلی انگریزی بول سکتے ہیں. ان کی 1 ہفتے کی ٹریننگ کافی ہے. مشاہد صاحب کی تو 3 گھنٹے کی ٹریننگ کافی ہے اور نسیم زارا کی 3 دن کے لیے کافی ہوگی. وہ لوگوں کو بھیجیں، کوئی ریٹائرڈ جنرل حضرات ہیں، کوئی انٹلیکچوئلز ہیں، کچھ وہ جو لوگ روانی سے، میرے جیسے لوگوں کو نہ بھیجیں جو روانی سے انگریزی بول سکتے ہوں، جن کی کچھ دن کی تربیت ہو. ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ انڈیا نے کیا ہے، اس طرح کشمیر پہ قبضہ کیا، یہ نہرو نے کہا تھا. اس کے گاندھی کے کلپ موجود ہیں کہ یہ کشمیریوں کو فیصلہ کرنا ہے، ہم انہیں مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ رہیں. رائے شماری کا وعدہ کیا تھا، یہ مشرقی پاکستان میں کیا ہے. تیاری کر کے جائیں. دنیا میں یہی ایک طریقہ ہے. دیکھیے آپ انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو ایکسپوز کیا نا انڈیا کو. جب یہ جائیں گے اور بات کریں گے، وہ صحیح بات کریں، سچی بات کریں، مبالغہ آمیز بات نہ کریں. بالکل غزالی نے کہا تھا 10 باتیں کریں اس میں ایک جھوٹ ملا دیں تو آپ کا کیس خراب ہو جاتا ہے. تو جائیں یہ کریں. اور جناب یہ ملک میں جو ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ باہمی تنازعات ختم ہونے چاہیے. ایک منقسم قوم کچھ نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان کی فوج نے ایک اور سرپرائز دیا. ایک تو پاکستان کی افواج نے، پاکستان کی ایئر فورس نے جس طرح سے ایک سرپرائز دیا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے جو ریڈار سگنیچرز انہوں نے دکھائے ہیں، اور یہ بڑے سرپرائزز تھے انڈیا کے لیے، انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بڑا سرپرائز تھا جتنا پاکستان نے زبردست ثبوت دکھائے. پھر ایک اور سرپرائز یہ دیا کہ پاکستان نے ایک میٹنگ ہیک کی جو آن لائن بھی اس میں کچھ لوگ موجود تھے، اور پاکستان نے وہ میٹنگ ان کی ہیک کی جس میں بھارت کے آرمی چیف موجود تھے، اور اس کی بھی پاکستان نے ابھی آفیشلی تو نہیں لیکن سوشل میڈیا پہ اس کی تصویریں ڈال دی ہیں اور بھارت کو بتا دیا ہے کہ یہ بھی ایک چیز تھی، یہ بھی. اور پاکستان جو ہماری بات ہوئی کچھ لوگوں سے، ایسی ویڈیوز فوٹیجز مزید موجود ہیں کہ بھارت، کیونکہ ایک دم آپ نے اپنے سارے کارڈ نہیں دکھانے ہوتے، ایسے سرپرائزز اور موجود ہیں کہ جیسے جیسے بھارت انکاری ہوگا ویسے ایک کر کے ان کو سرپرائز دیا جائے گا. جیسے ہارون صاحب
پہلے دن سے جب سے ہم بات کر رہے تھے ہارون صاحب پاکستان کی ایئر فورس کے پائلٹس کی بہت تعریف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ سرپرائز ان کو دیں گے, ان کو برتری حاصل ہے بھارت کے اوپر, اور پھر انہوں نے اپنی برتری ثابت کی اور سرپرائزز دیے گئے اور ابھی مزید سرپرائزز آنے ہیں. باقی ہارون رشید صاحب نے انٹرنل حالات پہ بڑی زبردست بات کی ہے کہ پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے, یہ جو ماحول بنا ہے اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, قومی حکومت بنائی جائے جب تک الیکشن نہیں ہوتے, پھر الیکشن صاف شفاف کروا کے اور لوگ جس کو ووٹ دیں اس کو اقتدار سونپ دیا جائے. عمران خان صاحب کو فوری طور پہ رہا کیا جانا چاہیے اور اس سے سب قیدیوں کو رہا کرنا. بالکل عمران خان صاحب سمیت تمام قیدی, میاں محمود رشید صاحب ہوں, اعجاز چودھری صاحب ہوں, شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, یاسمین راشد صاحب ہوں, عمر سرفراز چیمہ صاحب ہوں, تمام بے گناہ قیدیوں کو, سیاسی قیدیوں کو جو ہے وہ رہا کیا جائے. آج کے پروگرام میں کافی چیزیں ہم نے ڈسکس کی, ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی ضرور ہمیں بھیجا کریں کہ ہم جو ہارون صاحب سے آپ آئندہ سے کریں گے جی, کچھ سوالات لیا کریں گے. ٹھیک, بالکل آپ سوالات جو ہے وہ کوئی میکنزم بھی بناتے ہیں, کوئی ایسا آپ کو نمبر ایک دیتے ہیں جس کے اوپر آپ آڈیو یا ویڈیو سوال بھیج سکیں اور وہ سوال جو ہے وہ ہارون صاحب کے سامنے رکھا کریں گے. ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں. الکریم ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.